हाय, मैं हूं नजम अलवी, यू आर वाचिंग माई वीलॉग चैनल। और आज हम आपके सामने फिर आ गए हैं। और आज की जो ख़ास जो अहम जो न्यूज़ है वो कुछ इस तरह है कि वज़ीर आज़म के माविन नदीम बाबर को ओहदे से क्यों हटाया गया, ये बात वजह सामने आई है। कुछ ये है। और इमरान खान ने अपने मावन ख़ुसूसी नदीम बाबर को ओहदा छोड़ने की हिदायत कर दी। यह है पाकिस्तानी बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन का कामयाब तजुर्बा किया और थोड़ा अपडेट वगैरह किया है। तो फिर वो तजुर्बा किया है। पाकिस्तान ने IMF की शराइत के तहत स्टेट बैंक को खुद मुख्तारी देने का फ़ैसला कर लिया है और उसके बारे में तरमीमी बिल जो है वो उन्होंने लेकर आए हैं। और अब देखें कि आगे क्या होता है। और दूसरी है IMF की शराइत जो है उन्होंने मान ली है। तीसरी बात है कि हुकूमत को बिजली महंगी करने का इख्तियार मिल गया, यानी हुकूमत जो है इलेक्ट्रिसिटी मज़ीद महंगी करेगी, सारी बातें। इसीलिए कह रहा हूँ सोलर एनर्जी के प्लांट लगा लें, 3-4 लाख रुपए का लगेगा और हमेशा के लिए छुट्टी हो जाएगी। कम से कम बिल तो आधा हो जाएगा आपका, क्योंकि हमारे यहाँ तो सिस्टम ही ऐसा है कि भाई आपके यहाँ आप इस्तेमाल करें या ना ही करें, आपको एक अच्छी खासी कीमत जो है वो अदा करना पड़ेगी। जब तक आप जड़ से नहीं कटवाएंगे अपनी इलेक्ट्रिसिटी तो पैसे तो देना पड़ेंगे। ये सिस्टम है हमारे यहाँ। शुगर माफिया के ख़िलाफ़ जो है क्रैक डाउन हो गया। जहांगीर तरीन और शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ भी इक़दाम उठा लिया गया है और खुर्द बुर्द करने के इल्ज़ाम लगे हैं। नैब लाहौर मरीम नवाज़ की पेशी मुलतवी हो गई है। ठीक है भाई, पेशी मुलतवी इसलिए हुई है कि सज़ा देना ही नहीं चाहते, सच बात तो ये है। लेकिन पिछले दिनों पता चला था और कुछ पेपर वगैरह आए थे कि जिसमें उन्होंने सज़ा तो दे दी है। अब उनको किसी दिन बुला के जो है सज़ा सुनाई जाएगी। 10 साल सज़ा दी है, पिछली वीडियो में मैं कह चुका हूँ। और ज़ाहिर बात है कहीं ना कहीं से तो ख़बर मिलती है हमें मुख्तलिफ़ जगहों से, यही है। तो खैर, औरत मार्च और सेनेट में क्विक मार्च हो गए, ये है। अच्छा, जिस चेयरमैन सेनेट को चैलेंज किया उसी के पास आर्जी, यानी उसी के पास अर्जी ले गए और पीपल्स पार्टी के लिए अपोजिशन लीडर बनने का ओहदा जो है मिल गया है। और नून लीग को उन्होंने ट्रैप किया है। नवाज शरीफ साहब ने मुंह खोल दिया और फिर शामत तो आई जाएगी। यानी नवाज शरीफ को बेवकूफ़ बनाया ऐसा लगता है, क्योंकि जरदारी साहब ने ख़ुद तो एक लफ्ज़ नहीं कहा और नवाज शरीफ साहब जो है मुंह खोलते चले गए और इतना ज़्यादा मुंह खोल लिया कि पाबंदी लग सकती है। खैर, पाबंदी क्या लगेगी उनको, मेरे ख्याल से मुश्किल से ही पाबंदी लगती है इस तरह के लिए। जो कराची दुनिया का ख़तरनाक तरीन शहर सर फहरिस्त हैरान कुन नंबर पर आ गया, पहले नंबर पे आ गया। लेकिन ख़तरनाक का है, जब ख़तरनाक नहीं था जब जो ठाई ठुई हो रही थी, अब कैसे ख़तरनाक हो गया है। तो इस किस्म की बातें जो है फैलाई जाती हैं, क्योंकि पहले से बहुत अमन है और हमारी आर्मी ने जो है बहुत अच्छे काम करके और बहुत ही सुकून लोगों को दिया है। और अब लोग कम से कम बिज़नेस वगैरह कर सकते हैं, क्योंकि जिन लोगों का हाथ था करने में वो लोग भी हार मान गए बेचारे। कहने लगे कि भाई अब क्या कर सकते हैं, अब थोड़ा बहुत बिज़नेस तो करना चाहिए। हड़तालें वगैरह का कोई फ़ायदा नहीं होता है, उल्टा आपकी बदनामी होती है। और फिर ये है कि सोच समझ के इक़दाम उठाना चाहिए अगर पार्टी चलानी है तो। और दूसरी जो है वो ये है, पाकिस्तान जनबंदी में कितना संजीदा, हमें बर्फ़ पिघलने तक का इंतज़ार करना होगा। ये भारतीय आर्मी चीफ कह रहे हैं कि हमें बर्फ़ पिघलते तक इंतज़ार करना होगा। पाकिस्तान कितना सीरियस है फ़ैसला करने में। बांग्लादेश नरेंद्र मोदी के दौरे के ख़िलाफ़ एहतजाज हुआ वहाँ पे और उनको जो है बुरा भला कहा गया, क्योंकि अपने मुल्क में वो मस्जिदें गिरा रहे हैं और जिनकी मस्जिदें गिरा रहे हैं वही लोग उनको हार पहना रहे हैं अपने मुल्कों में बुला के। अजीब ही तमाशा हो जाए हुआ है। वैसे आज तक पाकिस्तान में तो किसी दूसरे मज़हब को इस तरह टारगेट नहीं किया गया जिस तरह इंडिया में सियासी तौर पे। यानी आम लोग तो अच्छे लोग हैं, इंडियन बुरे नहीं होते लेकिन कि वहाँ की सियासत इस टाइप की है कि लोगों को जो है वो मजहबी तौर से उभारा जाता है और शोर मचाया जाता है एक दूसरे के ख़िलाफ़, और फिर पब्लिक डिवाइड हो जाती है और हिंदू पब्लिक हिंदू को वोट देती है, मुसलमान मुसलमान को देता है। और ये अंदर खाने अगर पता करें तो दोनों का हाथ होगा इसमें, एक का नहीं होगा।
نریندر مودی تو ظاہری بات ہے وہ الیکشن کمپین چلاتے ہیں، مار دھاڑ کرتے ہیں، ان کو اس سے کیا بھائی کوئی مرتا ہے تو مرے۔ ایک پکچر ہے نائک، پچھلے دنوں میں نے دیکھی ایک پکچر نائک، آپ لوگ بھی جو ہے میری اس لفظ کو سنیں، ایک پکچر ہے انیل کپور کی نائک، اس پکچر میں جو کچھ ہو رہا ہے بالکل وہی اسی طرح جس طرح انیل کپور کو ایک دن کی حکومت ملتی ہے، اور ایک دن میں جو ہے دکھایا ہے کہ وہ اسمبلی جو ہے رکشے سے آتے ہیں۔ یعنی امریش پوری نے ایک انٹرویو میں، امریش پوری اس میں دکھائے گئے ہیں کہ وہ چیف منسٹر ہیں، انہوں نے انیل کپور کو کہا کہ بھائی ایک دن کے لیے تم چیف منسٹر بن کے دیکھو تو یہ پتہ لگے گا کتنی مشکل ہے حکومت چلانا۔ اور اس بات پر انہوں نے اتنا زور دیا کہ انیل کپور کہہ بیٹھے اس پکچر میں کہ بھائی ٹھیک ہے میں ایک دن کے لیے چیف منسٹر بننے کو تیار ہوں، اور دوسرے دن صبح 9 بجے جو ہے حلف لینے کے بعد جو ہے حلف اٹھانا تھا اور اس کے بعد کام شروع کرنا تھا۔ اب ایک دن تھا، امریش پوری صاحب سمجھ رہے تھے کہ بھئی ایک دن میں تو یہ سوچتے سوچتے ہی گزر جائے گا کہ مجھے کرنا کیا ہے، لیکن دوسرے دن اس پکچر میں دکھایا کہ انیل کپور صبح صبح رکشے میں آئے، کیونکہ ظاہری بات ہے غریب آدمی چیف منسٹر بننے آئے گا تو اس کو گاڑیاں تھوڑی ہوگی اس کے پاس۔ خیر وہ اسمبلی آئے، وہاں جا کے انہوں نے حلف اٹھایا۔ اب ان کے پاس جو 24 گھنٹے تھے، اب اس میں ان کے پیچھے جو دکھایا ہے ٹی وی والے انٹرویو لے گئے کہ سب کچھ بعد میں ہوگا، 24 گھنٹے اور 24 گھنٹے میں مجھے کرنے دو کام آج، پھر کل بات کریں گے۔ تو اس طرح جو ہے انہوں نے آئی ایس آئی کا وہ سارے سیکیورٹی کے اداروں کو بلا لیا، جو لوگ ذمہ دار تھے آئی بی وغیرہ جو کچھ بھی ہے، خیر ساری ایجنسی کو بلا لیا، ان سے کہا کہ بھائی جتنے بھی پورے ملک میں جتنے بھی رشوت خور چور بے ایمان ہیں ان سب کی لسٹیں لے آؤ۔ تو پتہ چلا 35,000 لوگوں کی فائلیں آ گئی، انہوں نے ان سب کو جو سسپینڈ کر دو۔ وہ ان کے سیکرٹری کہنے لگے آپ سائن کریں گے تو پورا دن گزر جائے گا، تو کہنے لگے ٹھیک ہے جس طرح یعنی ایگزام کا رزلٹ جو اخباروں میں چھاپ دیتے ہیں اس طرح لسٹ چھاپ دو گے، ان سب کو سسپینڈ کر دیا ہے اور آج سے وہ کام نہیں کر سکتے۔ تو اس طرح انہوں نے اتنے اچھے اچھے کام کیے کہ میں تو کہتا ہوں مودی صاحب بھی وہ فلم دیکھے اچھی طرح کہ کس طرح حکومت چلاتے ہیں، اور عمران خان صاحب بھی کہیں دیکھیں وہ فلم۔ اگر عمران خان اس فلم پہ عمل کرتے نا تو عمران خان تو ظاہری بات ہے آج کل جو ہر قسم کا اقدام لینے کو تیار ہیں، یعنی ایسی کی تیسی۔ اب یہ آج کی رپورٹ ہے کہ انہوں نے کریک ڈاؤن کیا ہے آئل مافیا کے خلاف۔ وہ جو اب ظاہری بات ہے ہمارے ملک میں ہر الٹا کام ہوتا ہے نا، پہلے گورنمنٹ لیول پہ امپورٹ کیا جاتا تھا آئل، یعنی کروڈ آئل کہہ لیں یا پیٹرول کہہ لیں، جو گاڑیاں چلتی ہیں جس سے، ڈیزل کہہ لیں، لیکن کروڈ آئل آتا ہے اصل میں امپورٹ کیا جاتا ہے۔ تو وہ امپورٹ کرتے ہیں، ان کو جو ہے انہوں نے پرائیویٹ لوگوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب جو پرائیویٹائز کا تو مقصد ہی یہی ہے کہ مہنگائی کرو اور ملکوں کو برباد کرو، کیونکہ گورے جو اپنے ملک ان کا تو یار یعنی اتنا ملک ترقی کر چکا ہے کہ وہ اپنے پرائیویٹائز کریں کچھ بھی کریں، ہر چیز کے اوپر ایک نظر رکھتے ہیں۔ لیکن تھرڈ ورلڈ کنٹری میں اگر ان کی آپ ڈگر پہ چلیں گے تو برباد ہو جائے گا ملک۔ اور یہی ہوا کہ پرائیویٹائز کیا، اور پرائیویٹائز وہ ادارے کیے جاتے ہیں جو لاس میں ہوں گورنمنٹ کے لیول پہ، جہاں پہ بھرتیاں زیادہ ان کو پرائیویٹائز کرو، نہیں ہمارے جو پروفیٹیبل ادارے ہیں ان سب کو پرائیویٹائز کر دیا اٹھا کے۔ اب ان اداروں میں جو لوگ بیٹھے ان کا تو کام ہوتا ہے ہر سال پروفٹ دکھانا، اب چاہے کوئی مرے یا کچھ ہو مہنگا کرتے جاؤ۔ اب انہی لوگوں نے جو تیل مہنگا کرتے چلے گئے۔ اب جب بیچ میں جو بحران آیا تھا یعنی پیٹرول کا کہ سستا ہو گیا، تو بے تحاشا سستا ہو گیا تھا، تب انہوں نے امپورٹ تو کیا تھا لیکن اس کو کراچی کے ساحل دور رکھا، ٹینکر کو لگنے نہیں دیا، اور گورنمنٹ سے کہا قیمت بڑھاؤ کیونکہ کافی کم ہو گئی تھی۔ انہوں نے جب تک تیل کو کھڑا رکھا، تیل کے ٹینکر کو، جب تک پرائز مہنگی نہیں ہو گئی، جب 25 روپے مہنگا کیا گیا تو انہوں نے اس جہاز کو جو ہے لنگر انداز کیا اور پھر تیل سپلائی کیا ملک میں، پہلے شارٹیج اتنی کر دی کہ مہنگا ہو۔ تو اس طرح جو ہے ہزاروں روپے انہوں نے کمائے، ان سب کو عمران خان نے ایک دن میں جو ہے سب کو سسپینڈ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ ایک انکوائری کمیٹی بنائی اور انہوں نے فیصلہ کیا بھئی یہ لوگ جو ہیں جنہوں نے اربوں روپے کمائے۔ اچھا پھر پرابلم یہی ہے کہ اگر آپ کی کرپشن اسے پکڑی جائے یا کسی کمپنی کی کہ بھئی اس نے دانستہ طور پہ مہنگا کیا ہے تو اس کو زیادہ جرمانہ، اب 4 کروڑ روپے جرمانہ جس کمپنی کا ہوا تھا تیل مہنگا کرنے کے چکر میں، اس نے پروفٹ 4 ارب روپے کمایا تھا،
اور 4 کروڑ جو منع کیا، بات آئے گئی ہو گئی تھی. اب رپورٹ جو آئی ہے اس میں پتہ چلا کہ ان کو تو جرمانہ تو 4 کروڑ کیا تھا، 4 ارب روپے انہوں نے کما لیے. تو اس وجہ سے جو ہے اب عمران خان کریک ڈاؤن کرنے جا رہے ہیں. 2.5 سال ان کی حکومت کو ہو گئے، اب 2.5 سال میں وہ تباہی لائیں گے. اللہ کرے ایسا ہو، لیکن ہوگا نہیں. کیونکہ میں آپ کو پہلے کہہ دیتا ہوں، ہمارا وہ ملک ہے جہاں پہ کارروائی نہیں کرتے. میں آپ کو بتا رہا ہوں نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہوگا ہی نہیں. آپ بے فکر رہیں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں یہ کام نہیں ہوتے ہیں کہ سزا دی جائے. سزا دیں گے تو بظاہر بات جو سزا دینے والا ہے نا اس کا بھی کمیشن ہوتا ہے. مزے کی بات ہے، یعنی عدالت کی بات نہیں کر رہا. اب جیسے انکوائری کمیٹی ہے، انہوں نے رپورٹ تو دے دی ہے، آگے کیا ہوگا؟ اب ایسے لوگوں تو کرنا ہی چاہیے، سزا بھی دی جائے اور ان کی ساری جائیداد ضبط کر لینی چاہیے. نہیں کریں گے، کچھ نہیں کریں گے. وہ اتنی بڑی مافیا ہے، اس کا ہی کچھ بگاڑ ہی نہیں سکتے. اور یہ سارا ڈرامہ جو ہے یہ عوام کی ووٹ حاصل لینے کے لیے کیا جاتا ہے. نواز شریف بھی کرتے رہے ہیں، عمران خان بھی کر رہے ہیں. پکڑیں، سزا دیں، ہمیشہ کے لیے ٹی وی پہ لا کے ذلیل کریں ان لوگوں کو اور سسپینڈ کریں. سسپینڈ بھی نہیں، ٹرمینیٹ کریں. سسپینڈ کا تو سسٹم ہی ختم کر دیں. ہمارے یہاں جابیں تو ہزاروں ہیں، تو بس جو کام نہ کریں سسپینڈ کرتے چلے جائیں. لیکن یہ جو پوری مافیا بنی ہوئی ہے یہ دوسروں کو بچا لیتی ہے، اپنے گرائیں کو تو بچا ہی لیتی ہے نا. تو ہونا تو کچھ نہیں ہے. اب آئل مافیا کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. لیکن مقصد یہ ہے کہ وہ جو میں فلم کی بات کر رہا ہوں انیل کپور کی نائک، وہ فلم ضرور دیکھیں. اور عمران خان کو اس فلم کو فالو کرنا چاہیے. وہ فلم بھی 3 گھنٹے کی ہے، اور جس نے اپنے ملک کو ٹھیک کرنا ہے اس فلم کو فالو کرے. تب پتہ چلے گا کہ یہ جو انکروچمنٹ جو ہٹائی جا رہی ہے، پہلے کیا ہوتا تھا؟ ان لوگوں کو ہٹاتے تھے پیسے دے کے اور زمینیں دے کے، یہ زمینیں بیچ کے آ کے دوبارہ بیٹھ جاتے تھے وہاں پہ. اب یہ ہوا ہے کہ ان کو پیسے لے کے جو ہے لیز وغیرہ بھی دے دی گئی ہیں، یعنی ایتھرائز کر دی ساری جگہیں. اب جن لوگوں نے گٹر لائن کے اوپر گھر بنانے کی لیز دی ہے ان لوگوں کو تو پکڑیں گے نہیں. گورنمنٹ کے ادارے کے لوگ ہیں نا وہ، جن میں پیسے کھا کے جو ان کو دے دی. اب آج ان کا گھر ٹوٹ رہا ہے، یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں الیکٹرکسٹی لگی ہے. اب الیکٹرکسٹی کا کنیکشن کس نے دیا ہے؟ پانی کا کنیکشن کس نے دیا ہے؟ کسی کو کوئی نہیں پکڑا جائے گا. تو اس وجہ سے ہمارا ملک کامیاب نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ کہ ہر آدمی چور ہے. اور آج کل ہر آدمی میں ایک عام بات مشہور ہو گئی ہے کہ اگر آپ نے اپنی کھانے پینے والی سیٹ جو ہوتی ہے گورنمنٹ کی، ہر سیٹ پہ گورنمنٹ کا کھانا پینا تو چلتا ہے، آپ لوگوں کو پتہ ہی ہے، کہنے کی تو کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، ہر بچے کو پتہ ہے. اگر آپ نے اپنی سیٹ سے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا تو آپ سے بڑا بیوقوف دنیا میں کوئی نہیں ہے. اگر آپ آئی ڈی کارڈ آفس میں کام کرتے ہیں، آپ نے اوپر کی آمدنی نہیں کی تو آپ دنیا کے بیوقوف ترین آدمی ہیں. کسٹم میں بیٹھ کے اگر آپ نے رشوت نہیں لی تو آپ دنیا کے بیوقوف ترین آدمی ہیں. پولیس میں بیٹھ کے اگر آپ نے یعنی اپنے مہارت نہیں دکھائی تو آپ دنیا کے بیوقوف ترین آدمی ہیں. یہ بات مشہور ہو گئی ہے کہ بھئی کھانے پینے والی جاب. اچھا ایک اور مزے کی بات ہے، ان جابوں پہ بھرتی بھی جو ہے نا لوگ، یعنی کوئی ایسی جگہ جہاں پہ کروڑوں روپے مہینے کی رشوت جمع ہو رہی ہے تو اس جگہ پہ 1 سال یا 2 سال کے لیے بھرتی ہونے کے لیے ٹھیکے چلتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے یہ 3 کروڑ روپے مہینے کی آمدنی یہاں سے ہوتی ہے، یعنی بھتہ آتا ہے، تو یہاں پر اپائنٹمنٹ لینے کے لیے 10 کروڑ روپے دینا پڑیں گے آپ کو. اور اس طرح بھرتیاں ہوتی ہیں، سنا گیا ہے. اور یہ ابھی پچھلے دنوں سر عام میں بھی اتارے تھے. اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، شاید آپ غور کریں میری بات کا. سر عام میں اقرار الحسن نام ہے ان کا، وہ ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہیلتھ انسپیکٹر نہیں پہنچ پاتا. جیسے کہ گاڑی کا لائسنس پچھلے دن نے دکھایا، ایک اندھے کا لائسنس اس نے بنوا دیا پیسے دے کے. وہ کہنے لگا دیکھیں یہ ادارہ جو ہے کتنی اندھیر نگری ہے، اس ادارے میں جو ادارہ آپ کا لائسنس بناتا ہے وہاں جا کے اس نے 2-3 ہزار روپے دیے اور اس اندھے کا لائسنس بنا دیا اس نے. آج بھی وہ آدمی وہیں بیٹھا ہوگا یقیناً، اس کو سسپینڈ ٹرمینیٹ کچھ بھی نہیں کیا ہوگا، اور اس کے بعد ہنس رہا ہے بیٹھا ہوا کہ بھائی مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا یہ اندھا ہے. تو یہ حرکتیں ہوتی ہیں. اقرار الحسن جو ہیں صاحب اور بہترین آدمی ہے، اور مجھے حیرت ہے کہ اب تک ہیں کیوں. اس لیے کہ اتنے پنگے اور جھگڑے بیچارہ لے چکا ہے. سر عام پروگرام کرتے ہیں وہ، آپ اس میں دیکھ لیں
کہ ایک آئس کریم پارلر پہ چھاپا مارا اور وہ جو ہے وہ بے شرموں کی طرح جن کا کام ہے ان کو پکڑنا، وہ بھی ساتھ میں کھڑے، ان سے پوچھا اب آپ ان کے ساتھ کیا کریں؟ ہاں ہم ان کا جو ہے سیل کر دیں گے اور عدالت میں کیس چلائیں گے اور جرمانہ کریں گے، یہ کریں گے، سارے وعدے ہو گئے۔ اس کے اگلے ہفتے اس نے بتایا کہ دیکھیں پچھلے ہفتے جو ہم نے کہا آئس کریم پارلر پکڑا تھا وہ ہم دکھاتے ہیں، پتہ چلا وہ کھلا تھا۔ اس سے پوچھا بھائی تمہیں کیوں کھایا؟ کہ لیں ہم نے تو دوسرے دن ہی کھول لیا تھا، کیونکہ ظاہری بات ہے ہر چیز کی قیمت ہے، ہم نے قیمت دی اور انہوں نے جو ہے ہماری سیل کھول دی اور ہم دوبارہ کام شروع کر دیے، دھندے شروع کر دیے۔ اسی طرح دودھ میں ملاوٹ، دودھ والے سے پوچھا بھائی دودھ میں ملاوٹ کیوں کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں ملاوٹ نہیں کرنا چاہتا، لیکن پرابلم یہ کہ اگر میں ملاوٹ کروں یا نہ کروں مجھے 10,000 روپے ہفتہ دینا پڑتا ہے اپنے علاقے کے چودھری کو۔ اب علاقے کا چودھری کون ہے؟ کوئی بیوروکریٹ بیٹھا ہے نا، تو وہ اس طرح کہنے لگا اقراء الحسن کے پروگرام میں، کہنے لگا بھائی اب تو یہ ہے کہ آپ کو تو دینا ہے، دودھ کی دکان کھولنی ہے، اس کے ریٹ ہیں کہ ہر مہینے 10-20 ہزار روپے دینا ہے، اب آپ اس میں پانی ملائیں، مکھیاں آئیں، جالی ہو نہیں ہو، جو دل چاہے کریں، لیکن ہمیں اتنے پیسے دینا پڑتے ہیں۔ تو وہ یہ ایک زمانے مشہور تھا فلاں آدمی بھتہ لے رہا ہے، اور یہ جو رجسٹرڈ بھتے چل رہے ہیں ان کو کون پکڑے گا؟ تو یہ ساری باتیں، مقصد یہ ہے کہ یہ تو باتیں بیکار ہوئی نا، کہہ کہ تھک گئے ہیں، لیکن کرنا کچھ نہیں ہے، یہ ہے۔ تو بس سعودی عرب کی ایک نیوز بتاؤں کہ بھائی سعودی عرب میں رمضان میں اعتکاف پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ کیوں؟ کرونا وائرس کی وجہ سے بڑے اچھے تجربے ہو رہے ہیں۔ دکان سے بسکٹ اٹھا کیوں، یعنی اٹھایا کیوں؟ دکاندار نے 10 سالہ بچے کو جان سے ہی مار دیا بسکٹ اٹھانے پہ۔ یہ ہے ہمارا ملک، ایک بسکٹ پہ، یعنی کس قسم کی نیچر ہے غصے کا، جو ہے وہ انتہا غصے کی۔ اور آپ ہمیں تیل دیں تو ہم آپ کو پانی دیں گے۔ افغان صدر اشرف غنی نے ایران کو پیشکش کی ہے کہ ہم آپ کو پانی دیں گے، آپ ہمیں تیل دیں۔ اچھا بھائی ہم سے تم پسینہ لے لو، ایسا کرو، وہ بھی تو ہے نا۔ میری کرکٹ کی زندگی کی یادگار دن معین خان نے جو ہے خوشگوار یادیں جو ہیں اپنی بتائی ہیں ایک پروگرام میں، تو آپ ضرور دیکھیے کہ جاوید میانداد کا ورلڈ کپ کے دوران وزیر اعظم عمران خان کے خلاف بغاوت پھوٹ پڑنے پر انکشاف کیا ہے، یعنی بغاوت پھوٹ سکتی ہے، انہوں نے بتایا ہے۔ اچھا، پاک بھارت کرکٹ سیریز کی بحالی کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، یعنی مودی صاحب نے عمران خان کو خط لکھا ہے کہ آئیے ایک میز پہ بیٹھتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، کشمیر کا مسئلے پر بھی بات کرتے ہیں اور ہر چیز پہ۔ اب یہ تبدیلی بھارت میں کیوں آئی ہے؟ آپ اس بات پہ غور کریں نا۔ 7 سمندر بار امریکہ بیٹھا ہے، اس کی بات مان رہا ہے، لیکن پڑوس میں یاجوج ماجوج نے جو ہے اتنی ٹھکائی کی ہے اور قبضہ کرتا چلا آ رہا ہے، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے سوچا کہ پاکستان سے مدد لی جائے، تو پاکستان کے آگے گھگی بن گئی آج کل ان کی، اور پاکستان سے کہہ رہے ہیں پایان مینو معاف کرو اور ساتھ میں بیٹھ جاؤ، مل ملا کے بات کرتے ہیں اور ساجھیداری کر لیتے ہیں۔ اب عمران خان ساجھیداری کرنے والے تو بندہ ہے نہیں، نواز شریف ہوتے تو ساجھیداری ضرور کر لیتے، ویسے ان کی ساجھیداری ہے بھائی۔ پاکستان میں واحد نواز شریف ہیں جن کی شوگر ملے انڈیا میں بھی 2 سال لگی ہوئی ہیں، اور متل اور پتل اور تانبا پیتل سب سے جو ہے ان کی دوستی اچھی ہے اور بزنس بھی چل رہا ہے۔ اور یہ ہے کہ یہ سب کچھ پتہ ہونے کے بعد اگر یہی کام کوئی پاکستانی دوسرا سیاستدان کرتا تو اس کو غدار و کیا کہتے ہیں، نواز شریف کر رہا ہے تو اس کو تو کچھ نہیں کہیں گے بھائی، کیونکہ وہ تو گرائی ہے بھائی، اس کو کچھ کہیں گے تو اپنے اوپر بات آ جائے گی، تو اس لیے نواز شریف کو کیوں کہیں، اس کو باہر بھی بھگا دیا۔ مریم نواز جانے والی ہیں، مریم نواز کی بھی کلچ پلیٹیں جو ہیں ہل رہی ہیں آج کل، بیماری کا بہانہ ڈرامہ تو ہے وہ تو انہوں نے کر دیا ہے، اب 10 سال کی سزا ہو گئی ہے، تو وہ بھی آنے والے وقت میں جو ہے بھاگنے والی ہے۔ اور یہ ہے کہ جس دن وہ نسیں گی تو اس دن میں آپ کو ویڈیو بنا کے بتاؤں گا۔ دیکھا جائے جو میں نے کہا تھا، سب سے پہلے ہماری نیوز اور ARY نیوز جو ہے ہماری، جو بلکہ ARY تو خیر بہت سب سے اچھا چینل ہے، اور بہت سے جیو ہے، پھر ایکسپریس ہے، نیوز ہے، یہ سارے چینل ہیں، اور ان میں دوڑ لگی رہتی ہے کہ سب سے پہلے بریکنگ نیوز کون دیتا ہے۔ اب یہ بھی تو، لیکن یہ کہ میں تو پریڈکٹ کر رہا ہوں کہ بھئی مریم نواز جو ہیں وہ پہ باہر ہی جائیں گی، کیونکہ سنا ہے کہ بھئی فیصلہ کر لیا سزا وزا دینے کا 10 سال، تو خیر اب دیکھتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے۔ لیکن یہ کہ آدمی کتنی دولت کمائے گا،
انسان کی سوچ کہاں تک ہے پیسے کمانے کی، یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ آپ کے رائٹ سائڈ پہ سبسکرائب کا نشان ہے، سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبا دیں اور ٹھینگا دکھا دیں، یعنی تھمز اپ کا نشان ہر ویڈیو کے نیچے بنا ہوتا ہے یوں کر کے، اس کو دبا دیں اور کمنٹس میں لکھیں آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ تھوڑا سا انٹرٹین کریں اور تھوڑی سی نیوز بھی ساتھ میں چلتی رہے، اور یہ ایک اسٹائل ہے۔ اور فیوچر میں کیا ہونے والا ہے یہ تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے۔ فی الحال اگر مذاق کی بات ہے تو بھئی کہہ سکتے ہیں جب ہم ہر چیز چائنا کی استعمال کر رہے ہیں تو ہمارا صدر وزیر اعظم بھی چائنا کا ہی ہوگا ایک دن، مجھے لگتا ہے۔ ویسے چائنا کا ہوگا تو عوام کو ضرور سکون آ جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج کل کی عوام ہماری وہ سوچتی صرف اس طرح ہے کہ جو لوگ ہمارا پیسہ کھا گئے ہیں، جو لوگ ہمیں صاف پانی نہیں دے سکتے ہیں، ان لوگوں کو حکومت میں بیٹھنے کی کیا ضرورت ہے؟ 30 سال سے آ رہے ہیں، بار بار ہر 5 سال بعد وعدے کرتے ہیں، لیکن لیاری میں پانی نہیں آتا۔ لیاری میں کبھی پانی نہیں آئے گا۔ جس دن لیاری میں پانی آ گیا اس دن پیپلز پارٹی ختم ہو جائے گی۔ میں آپ کو لکھ کے دیتا ہوں، لیاری میں پانی نہیں آئے گا، آئے گا تبرک کے طور پہ۔ آپ یہ دیکھیں نا، پاکستان میں واٹر ٹیکس لیتے ہیں لیکن پانی نہیں آتا، اور اگر کہیں پانی آ بھی جاتا ہے اتفاق سے تو وہ پینے والا نہیں ہوتا ہے۔ کیوں نہیں ہوتا ہے؟ کیونکہ اگر وہ پانی پینے والا ہوگا تو منرل واٹر کی بوتل کون خریدے گا؟ تو منرل واٹر کی جو کمپنیاں ہیں جب وہ پاکستان میں آئی تھیں تو انہوں نے کہا بھئی یہ غریب لوگ ہیں، پانی کیسے پئیں گے؟ تو اس زمانے کے جو کرتا دھرتا تھے وہ کہنے لگے آپ فیکٹری لگاؤ، حالات ہم ایسے پیدا کر دیں گے کہ ہر آدمی جو ہے پینے کا پانی کم از کم آپ سے خریدے گا۔ اور یہی ہوا، گٹر لائنیں، پانی کی لائنیں میں جوڑ کے جو ہے برباد کر دیا۔ پھر ہائیڈرین پمپ لگا دیے، یہ جو ٹینکر مافیا ہے جو پانی سپلائی کرتی ہے، ان لوگوں نے بیچ سے لائنیں توڑی، جو شہر میں پانی کی لائنیں آ رہی تھیں وہ بیچ سے توڑ کے وہاں سے ٹینکر بھرنا شروع کر دیے، اور جو پانی لائن سے آپ کے گھر پہنچتا تھا وہ ٹینکر سے آنے لگا 15,000 روپے دے کے۔ تو یہ سارے کام شروع ہو گئے ہیں۔ اب کیوں ہیں؟ آپ آج منرل واٹر کی کمپنیوں کو بند کر دیں، پانی آپ کے جو ہے منرل واٹر، وہی پانی گھر آنے لگے گا جو بوتلوں میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ جو پانی یہ منرل واٹر بیچتے ہیں اس کی بوتل پہ منرل واٹر نہیں لکھا ہوتا۔ کبھی آپ غور کریں، منرل واٹر کی بوتل میں کے اوپر منرل واٹر کا پانی نہیں، ڈرنکنگ واٹر لکھا ہوتا ہے، کیونکہ منرل واٹر کی ایک بوتل پہ اگر منرل واٹر لکھیں گے تو ان کے اوپر کیس ہو سکتا ہے، کیونکہ اس پانی کو جب چیک کریں گے تو پتہ چلے گا منرل تو ہے ہی نہیں، تو کوئی بھی کیس کر سکتا ہے۔ تو اس پر صرف ڈرنکنگ واٹر لکھا ہوا ہوتا ہے منرل واٹر کی بوتل پہ، جس کو آپ جو ہے دن رات منرل کہہ رہے ہوتے ہیں۔ منرل واٹر کی بوتل نیلی کیوں ہوتی ہے بتائیں؟ بلو کلر کی کیوں؟ اس وجہ سے کہ بلو کلر کی بوتل میں اگر آپ پانی ڈالیں تو گدلا پانی بھی آپ کو صاف نظر آتا ہے۔ یہ ہے اس بات کا راز۔ آپ اس پانی کو گلاس میں ڈالیں، منرل واٹر جسے آپ کہتے ہیں، وہی بلو کلر کی جو بوتل ہوتی ہے ڈسٹل واٹر، اچھا یا تو ڈسٹل واٹر لکھا ہوتا ہے یا وہ لکھا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں ڈرنکنگ واٹر۔ خیر، اس پانی کو گلاس میں ڈالیں، بلب کے سامنے کریں، اگر اس کے اندر آپ کو پارٹیکل جو ہیں وہ اڑتے ہوئے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو وہ منرل نہیں ہے، کیونکہ منرل واٹر کی پہچان یہ ہے کہ آپ بلب کے آگے پانی بھر کے گلاس میں کریں تو وہ بالکل صاف نظر آنا چاہیے، پانی کے اندر ایک ذرہ بھی اڑتا ہوا نظر نہیں آنا چاہیے، یہ خاص بات ہے۔ اور دوسرا یہ کہ لیبارٹری ٹیسٹ ہوتا ہے کہ بھئی اس میں کتنے منرل ہیں اور کتنا یہ ہے تو کتنا فلاں ہے تو کتنا وٹامنس ہیں، تو یہ بات ہے۔ تو منرل واٹر کی بوتل جو ہم کہی جاتی ہے پوری دنیا میں کہیں بھی اس بوتل پہ منرل واٹر نہیں لکھا ہوتا، ڈسٹل واٹر لکھا ہوتا ہے یا ڈرنکنگ واٹر لکھا ہوتا ہے، اور وہ بوتل آپ کو جو ہے وہی کیا کہتے ہیں فلٹر پمپ سے بھر کے جو بڑی بڑی بوتلیں جو آج کل لوگوں نے گھر میں لگائی ہوئی ہیں، ڈسپینسر وغیرہ کہتے ہیں، وہ اس میں جو پانی ہوتا ہے وہ جو پمپ وہ جو کیا کہتے ہیں وہ جو فلٹر کرنے کا جو پمپ ہے جو کہ 1,000-1,200 روپے کا آتا ہے، جو کہ آپ گھر میں بھی لگا سکتے ہیں، اسی پمپ سے پانی صاف کر کے آپ کو جو ہے ان بوتلوں میں بھر کے دے دیا جاتا ہے، اور ان بوتلوں کے اوپر جو سیل لگتی ہے وہ بوتل گلی میں جائیں وہ سیلیں بک رہی ہوتی ہیں، اپنے گھر میں خالی بوتل تو ہوگی، اس میں پانی بھر کے اس سیل والی ڈھکن کو جو ہے نا گھمائیں تو وہ سیل ہو جاتی ہے۔
تو یہ ساری بات ہے. تو آپ کو مقصد یہ کہنے کا کہ آپ کی حکومت آپ کو بیوقوف بنا رہی ہے. اب حکومت کا ہر کام تھوڑی ہے, آپ کو خود بھی عقل ہونی چاہیے. خیر, امید ہے کہ آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا, بیل آئیکن دبا دیا ہوگا اور لائک کر دیا ہوگا چینل کو. میرے چینل کو فیس بک پہ شیئر کریں اور واٹس ایپ پہ لوگوں کو بھیجیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ منرل واٹر کی حقیقت کیا ہے اور کیا کہتے ہیں نیوز. ہماری مقصد یہ ہوتا ہے بتانے کا کہ بھئی آپ کو تھوڑا تھوڑا سارا کچھ بتا دیں تاکہ آپ کے ذہن میں آئے اور اس چیزوں کو جو ہے وہ دیکھیں کہ بھئی پانی جو آپ پی رہے ہیں. سب سے بڑی چیز کھانا پینا جتنا بھی آپ اچھا کھا لیں آپ کی صحت کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کی صحت کو تبھی فرق پڑ سکتا ہے جب آپ صاف پانی پئیں, کیونکہ پانی سے ساری بیماریاں ہوتی ہیں. میں ہوں نجم عربی اور واچنگ مائی وی لاگ چینل. خدا حافظ. کل تک کے لیے.